बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं। हर रोज़ की तरह हमारा और आप लोगों का साथ है और इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी आप लोगों से मुलाकात होती है। आप लोगों के सवालात जो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं लाइव कॉल्स के ज़रिए, और आप अहबाब की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में जो उलमाए किराम हमारे साथ होते हैं वो आप अहबाब की रहनुमाई करते हैं। हमारे साथ आज भी हमारे इंतहाई मोहतरम और इज़्ज़त माब हुज़ूर क़िबला पीरज़ादा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब हर रोज़ की तरह हमारे साथ आज भी आप मौजूद हैं। क़िबला पीर साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। ठीक है आप हुज़ूर, तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह करीम अपना करम फरमाए। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, आप ज़ियारत करते रहते हैं बारहा। आज एक मरतबा फिर हमारी दावत पे आप तशरीफ़ लाए हैं। आप अहबाब की रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। साहबजादा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली करीमी साहब, आपको भी खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया करीमी साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। आप तशरीफ़ लाए आज के प्रोग्राम इस्तिखारा में। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के फॉर्मेट को आप लोग जानते हैं। लाइव कॉल्स के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप लोग कॉल करना चाहें, सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह रहनुमाई आप लोगों को की जाएगी। दिन ब दिन जो है वो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आए दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनने को हम सबको मिल रहा है। तो हर दम, हर घड़ी, हर लम्हा बस यही दुआ अपने प्यारों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, और जहाँ कहीं भी मुसलमान बस रहे हैं बिलखुसूस मालिक कायनात सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन उसके साथ साथ हर रोज़ की तरह ये मैसेज, ये पैगाम आप लोगों तक जगह जगह से पहुंचाया जा रहा है। मुख्तलिफ जो है वो प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बताया जाता है और हमारी तरफ से भी आप लोगों को कहा जाता है कि खुदारा अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल करें, एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाएं, अपने सारे मामलात को देखिए। बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ ज़रूरी ऐसे मामला जिनके लिए आपको निकलना पड़े कहीं घर से बाहर या किसी काम के लिए, तो वो आप लोग काम करें, वगरना अपने आप को जितना हो सके आइसोलेशन में रखें और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कीजिए। खलवत में अपने रब को पुकारिए। एक मौका अगर परवरदिगार ने दे रखा है ताकि मामलात ज़िंदगी भी ठीक हों और जल्द से जल्द परवरदिगार हमारी जो जान है इस वबा से छुड़वा दे और एक आम तौर पे जिस तरह मामलात ज़िंदगी पहले गुजर रही थी, हम सब लोग जो है वो अपने अपनी ऐसी जगह पर आ जाएं। तो ये इंशाअल्लाह आप जानते हैं कि साथ साथ हम गुफ्तगू भी करते हैं और आप लोगों की कॉल्स हर रोज़ की तरह भी शामिल करते हैं। तो इंशाअल्लाह आज भी हम अपने तसलसल को बरकरार रखते हुए आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करेंगे और उसके अलावा आप उसमें क़िबला मुफ्ती साहब से, क़िबला करीमी साहब से, सुहरवर्दी साहब से इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू भी रहेगी। ख़त भी आप हमें भेज सकते हैं। अगर आप हमें ख़त भेजना चाहें तो उसके लिए भी आप सब जानते हैं जो एड्रेस है वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है हमारे चैनल का। अगर अपना मसला, अपना जो भी सवाल नोट करके ख़त भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप की सूरत में भी आप लोग जो है वो अपने पैगामात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हम प्रोग्राम के आगाज़ में गुफ्तगू करते हैं हर रोज़ की तरह आज भी कुछ चीज़ें जो आप लोगों तक पहुंचाई गई हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज भी हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे वज़ाइफ और कुछ ऐसी चीज़ें अपने क़िबला पीर साहब से, करीमी साहब से जानने की कोशिश करें। एक तो ज़हनी तौर पर भी इंसान कुछ सेटिस्फाई रहे, सुकून रहे। अच्छा, जब मैं ये सवाल करता हूँ क़िबला पीर साहब से या करीमी साहब से, तो फिर ज़ाहिर है चूँकि हम ईमान वाले हैं करीमी साहब अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब, तो फिर वो दिन में ज़हन में सवाल ये भी आ जाता है कि ये सवाल करने से पहले हम ये क्यों नहीं सोचते कि ज़हनी सुकून, दिल का सुकून और सारे मामलात का सुकून फ़कत अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में है। इससे बड़ी और कोई इबादत नहीं है, इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। तो ये रूटीन, जिस तरह कल भी हम पीर साहब से बात कर रहे थे कि रमज़ान शरीफ में रूटीन लोगों की बन गई थी जो है वो अपनी नमाज की, कुरान की, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो सारे मामलात वहीं के वहीं सब आ जाते हैं। तो इस पर भी आज कुछ इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, मज़ीद जितना हो सकेगा आप लोगों की रहनुमाई पीर साहब भी करेंगे इंशाअल्लाह, करीमी साहब भी। तो आगाज़ करते हैं हम आज के प्रोग्राम के सबसे जो पहले कॉलर हैं वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलें ठीक है जी, लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है जी। पीर साहब, तो मैं जो कह रहा था असल में सारे मामलात को देखते हुए तो बहुत सी दूरियां हैं हमारी अभी भी, क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब। यकीनन जो गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है।
اور کل بھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ جتنا ہم ایزی لے رہے تھے اتنا ہمیں لینا نہیں چاہیے تھا. اب پبلک اگر ایزی لے رہی ہے تو گورنمنٹ جو ہے ان کو ایزی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ پھر بھی سارا جو حاکم وقت ہے اسی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بالکل. تو حکومت اور عوام دونوں مل کے آخرکار یہ جو وبائی امراض ہیں یا وائرس ہے اس کو فیس تو کرنا ہے، اور اس جتنا ہم استغفار کر سکیں، جتنا اللہ کا ذکر کر سکیں اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگیں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ مالک نے ہم پہ کرم کرنا ہے اور مالک نے ہم پر رحم کرنا ہے. بے شک بے شک. تو اس لیے ہمیں اجتماعی طور پر استغفار کرنا چاہیے. اور درود شریف میں ناظرین سے کہوں گا کہ اس وبائی امراض کی موجودگی میں کثرت سے سرکار پر درود شریف پڑھیں. اگر سرکار راضی ہو جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہم پہ مہربانی فرمائے گا اور اللہ راضی ہو جائے گا. بے شک جی، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ سہروردی صاحب اپنا پیغام دے رہے تھے. اپنی گفتگو میں پروفیسر کریمی صاحب کی جانب جائیں گے اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے، حالات کے پیش نظر، پھر اموات کے جو معاملات بہت سے سننے میں اور دیکھنے میں آ رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ناظرین ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر بحیثیت مومن ہم سب کا یقین ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہو، لیکن ہمیں اسلام تدابیر کو اپنانے کا بھی حکم دیتا ہے، اور یہی وہ تقدیر و تدابیر کو اپنانے کا خوبصورت طریقہ ہے جس سے ہم اپنے اسلامی شعار کو بھی زندہ رکھتے ہیں. ہمارے نظریات اور عقائد کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اسلام نے حکم دیا ان حفاظتی تدابیر کو اپنانے سے ہم بہت سی بیماریوں سے اور بہت سی تکالیف سے بچ جاتے ہیں. بے شک بے شک. تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ آج کل جو صورتحال ہے سوشل میڈیا پر ہر شخص ہی ڈاکٹر بنا ہوا ہے. سر میں مدد چاہوں گا ایک کال میں لے لوں تاکہ وہ کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں، چونکہ آپ کی یہ تفصیل ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ وضاحت سے اپنے تمام دیکھنے والوں تک پہنچائیے گا. کالر جو ہیں وہ پھر اس طرح ہمارے کافی دیر ہولڈ پہ. السلام علیکم جی. چلیں وہ ان کی بھی لائن کٹ کی. جی تو ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر غیر یقینی جو صورتحال پیدا کی جاتی ہے یہ مناسب نہیں. دوسرا، حکومت کو چاہیے تھا کہ عوام کو اعتماد میں لے کر اور ان کو یہ ساری چیزیں اس انداز میں بتائی جاتی کہ ایک تو سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوتا، ایک تو تمام اداروں کے ساتھ ایک انداز میں حکومت کے تمام معاملات ہوتے، تو شاید یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ پیدا نہ ہوتی. تو اس پر بہت سا نقصان ہمارا یہ ہوا کہ عوام ابھی تک یہ سمجھ ہی نہ سکی کہ اس سے کتنا بڑا ہم نقصان جو ہے وہ خمیازہ بھگت سکتے ہیں، کیونکہ آج بھی ہمارے سامنے ہے اور یہ تکالیفیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں. اس لیے ہم سب کو احتیاطی تدابیر کی بڑی ضرورت ہے. بے شک بے شک. کال شامل کر رہے ہیں جی، مزید گفتگو کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی بھائی میں شہانہ اشرف لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے گا، کیا سوال ہے؟ جی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں غریب گھرانے سے ہوں اور لاہور میں کوٹھی پہ کام کرتی ہوں. اچھا جی. لیکن ایک تو جب سے میں ادھر لاہور رہی ہوں میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہتی. کبھی میرے سر میں درد ہے، کبھی جسم میں درد ہے، کبھی بخار ہے. اور ہم دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں لیکن ضرورتیں کہ پوری نہیں ہوتی. ماشاءاللہ ہمارے 4 بچے ہیں. میں چاہتی ہوں کوئی ایسا اچھا سا وظیفہ بتائیں جس سے میرے گھریلو حالات بھی ٹھیک ہو جائیں اور میں بھی ٹھیک ہو جاؤں. اللہ مہربانی کرے. ٹھیک ہے. دوسرا، میری بچی ہے نشابہ 14 سال کی. جی. میں اس کی رشتہ اپنی بہن کے بیٹے سے کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہ استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ رشتہ مناسب ہے کہ نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. گھریلو معاملات بھی اور ساری چیزیں جو آپ نے ڈسکس کی، اور پھر بیٹی کا جس طرح آپ نے کہا کہ رشتے کے لیے اس کے ساتھ جو مطلب آپ کرنا چاہتی ہیں کسی اپنے فیملی میں بہن کی طرف، تو آپ کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیں، اس بچی نے 2 سوال کیے ہیں. ایک تو صاف ظاہر ہے کہ کسی گھر میں یہ جاب کر رہی ہے، میاں بیوی کر رہے ہیں. بیٹا ایک تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جو حالات کے پیش نظر کے آپ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کریں، باوضو رہیں، نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے، اندازہ اس چیز کا کہ آپ کو سارا دن کام کرنا پڑتا ہے، لیکن ٹائم نکال کے آپ نماز پڑھیں، اللہ کے ذکر کی طرف آپ راغب ہو جائیں.
اس کے ساتھ ساتھ جب نماز پڑھیں تو یا رزاقوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے گا۔ اور اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو آپ کم از کم 11 دفعہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے پانی دم کر کے آپ پی لیا کریں۔ رہا کہ آپ جو بیٹی کے رشتے کی بات کر رہے ہیں تو ابھی تو بیٹا اس کی 14 سال عمر ہے، ابھی اس کی عمر بھی نہیں ہے، بہتر ہے کہ ابھی آپ اس کا بھی رشتہ نہ کریں، ٹھیک تو کچھ انتظار کر لیں۔ جی بہتر ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر۔ السلام علیکم۔ چلیں جی، لائن ان کی بھی جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ آپ کو جواب دے دیا گیا ہے، قبلہ پیر صاحب نے بتا دیا آپ کو۔ اور دوسری آپ نے جو اپنی بیٹی کے حوالے سے پوچھا ہے، تو مطلب جواب کا مقصد پیر صاحب کا یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کو بھی ٹینشن اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بیٹی آپ کی ظاہر اتنی عمر نہیں ہے، آپ باقی کے اپنے معاملات کو پہلے ٹھیک کر لیں، گھریلو اور آپس کے ساری چیزیں، تو پھر انشاءاللہ یہ بھی اللہ نے چاہا تو خیر و عافیت سے جب وقت آئے گا انشاءاللہ تو مالک مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بھائی، میں نور بات کر رہی ہوں ہری پور سے۔ جی میری بہن بولیے۔ تو بھائی میرے گھر کا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، کیا مسئلہ ہے؟ میرے میاں سے میرے گھریلو جھگڑے وغیرہ چل رہے ہیں نا، تو مطلب کہ بات طلاق تک پہنچی ہوئی ہے۔ اچھا، تو بس وہ کبھی ہاں کرتے ہیں کبھی نہ کرتے ہیں، لیکن ابھی میں میاں کے گھر میں ہوں نا، بس ایسا وظیفہ بتا دیں کہ یہ خود میرا فیصلہ کر دیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ منور جان۔ آپ کے شوہر کا نام؟ محمد محفوظ۔ ٹھیک، چلے ہم انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دیتے ہیں اور رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اب آپ نے سوال کیا ہے اور اس نہج تک معاملات پہنچ سکتے ہیں یا پہنچے ہوں گے تو آپ نے یہ فیصلہ لیا یا آپ کے شوہر نے، تو اب آگے کے کیا معاملات ہیں وہ تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن جس حد تک ہو سکتا ہے کریمی صاحب انشاءاللہ ان کی رہنمائی کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کہیں بھی نچاکی اتنی بڑھ جائے کہ طلاق تک نوبت آئے تو پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ خود بیٹھ کر کونسلنگ کریں، اگر نہ ہو تو بڑوں کو شامل کیا جائے تاکہ جو خدشات یا تحفظات مابین پیدا ہو چکے ہیں بڑوں کے ساتھ شامل ہونے سے اور مشاورت سے اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ تو بجائے کہ خود ڈیسیژن لینے کے، خود ہی فیصلہ کر لینے کے، بڑوں کو شامل کر کے آپ کونسلنگ کریں، کوشش کریں جو آپ کی مسٹیکس ہیں اپنے پر بھی نظر رکھیں اور ان کی طرف بھی۔ روحانی وظیفہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ کے 129 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں، 2 نفل پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد، اس کے بعد 129 مرتبہ یا لطیفو، اور پھر یہ ارادہ کر کے سو جائیں کہ پروردگار میرے لیے جو آسانی ہے وہ میرے لیے راہ پیدا کر دے، تو انشاءاللہ ان کو خواب میں اور کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ جو معاملے میں فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے یا ان کے لیے بہتر ہو جائے تو یہ صبح کے وقت یا عزیز و یا اللہ پڑھ لیا کریں 313 مرتبہ، یا عزیز و یا اللہ، 2 کام کر لیں، انشاءاللہ پروردگار ان کے لیے آسان راہ پیدا فرما دے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ کافی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل سے آپ کی رہنمائی قبلہ کریم صاحب نے کر دی ہے، اور امید ہے کہ آپ نے جواب اپنا سن لیا ہوگا۔ آپ یہ وظائف بھی کریں، جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس کے مطابق آپ اپنے معاملات کو دیکھیے، انشاءاللہ العزیز پروردگار نے چاہا تو معاملات بہتر بھی ہوں گے اور سلسلہ بھی آپ کا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دوسری چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں گھریلو سارے معاملات انشاءاللہ وہ بھی اللہ نے چاہا تو معاملات ٹھیک ہوں گے، کیونکہ یہ ٹاپک اور یہ موضوع اور یہ سوال ہی ایسا ہے کہ ہم یہ تو ہرگز نہیں کہہ سکتے آپ کو کہ آپ یہ پڑھ لیں تو آپ ان سے علیحدگی لے لیں، یا یہ کر لیں تو ایسے ہو جائے گا، ایسا تو ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور کسی کو ملا دینا ویسے بھی بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی جو ہے وہ یہ ایک فضیلت اس اعتبار سے دیکھی جاتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو آپ کے حق میں بہتر ہو وہ ہو سکے، بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے جی۔ دیکھتے ہیں جی مزید آگے جو بڑھتے ہیں کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے گا۔ جی بھائی، میں نے ابھی 5 منٹ پہلے آپ سے بات کی تھی، جی جی، لیکن لائٹ چلی گئی تو اچھا، میں جواب نہیں سن پائی، اگر مہربانی ہو سکتی ہے تو مجھے دوبارہ رپیٹ کر اچھا کے آپ کو بتائیں بتا گے؟ رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، جی آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ قبلہ سہروردی صاحب نے آپ کی رہنمائی کی تھی، جو آپ نے کہا گھریلو معاملات ہیں، جو بیٹی کے رشتے کے لیے آپ کو بھی روکا گیا تھا اصل میں
کہ ابھی آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں. دوبارہ سے اگر کچھ ان کے لیے وظائف وہ سن نہیں پائی, شاید لائٹ کا کوئی ایشو ان کا ہوا ہے اصل میں کچھ. جی میں نے بیٹا آپ کو کہا تھا کہ نماز, ہر نماز کے بعد یا رزاقوں کی ایک تسبیح پڑھ لیں اور 11 دفعہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے پانی دم کر کے میاں بیوی پی لیا کریں. بچی کی عمر 14 سال ہے, ابھی آپ رک جائیں, کیونکہ بیفور ٹائم اگر آپ اتنا آپ کوئی رشتے کی بات چیت کریں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا. رشتے کی بات چیت اس وقت کرنی چاہیے کہ جب پھر نکاح کر کے اس کی رخصتی کر دینا چاہیے. ابھی عمر چھوٹی ہے, ابھی آپ رک جائیں. چلیں, اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی. امید ہے میری بہن اب آپ نے جواب سن لیا ہوگا, اور دوبارہ سے ریپیٹ ایک مرتبہ میں بھی کر دیتا ہوں. سربردی صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے. بیٹی کے لیے آپ پریشان نہیں ہوں, نماز کی پابندی کے بعد یا رزاقوں کی جو تسبیح آپ کو بتائی ہے یہ آپ کیجئے, اللہ کریم اپنا کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ میں کلثوم بات کر رہی ہوں منڈی بہاؤدین سے. جی فرمائیے گا, کیا سوال ہے؟ میری بیٹی ہے مبین, اس کا رشتہ نہیں ہو رہا, ایج بھی کافی ہو رہی ہے, 35-36 سال ہو رہی ہے. اچھا تو رشتے آتے کافی ہیں, پڑھی لکھی ہے, رشتے کافی آتے ہیں, مگر پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. وکیل ہے ویسے. اچھا ماشاءاللہ. کیا نام ہے بیٹی کا؟ مبین. اچھا, والدہ کا آپ کا پورا نام یعنی؟ کلثوم ہے میرا نام. ٹھیک ٹھیک, چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کر دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. رشتے کے لیے انشاءاللہ سوال آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے, قریبی صاحب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. نیک اور جو 20 سال رشتہ اچھا اس کی ضرورت ہے. ان کی جو بیٹی ہے وہ سورہ ممتحنہ کسی بھی وقت دن میں لازمی ایک مرتبہ پڑھے, سورہ ممتحنہ, اس میں انشاءاللہ تعالی رشتے میں آسانی پیدا ہوگی. اور جو والدہ ہیں, چونکہ انہوں نے کال کی ہے, تو یہ کوشش کریں کہ اپنی بیٹی کے رشتے کے حوالے سے اس نیت سے صبح کے وقت یا عزیز و یا اللہ 313 مرتبہ پڑھ کے دعا کیا کریں کہ پروردگار میری بیٹی کے اچھے نصیب کرے. بیٹی سورہ ممتحنہ پڑھے, والدہ یہ وظیفہ پڑھے, انشاءاللہ پروردگار اچھے رشتے کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. دونوں صورتوں میں وظائف آپ کو کریم صاحب نے بتا دیے ہیں, آپ بھی پڑھ سکتی ہیں اور بیٹی بھی آپ کی پڑھ سکتی ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے. یہ چیزیں خیال دل میں نہیں آنا چاہیے کہ بیٹی ہماری اس مطلب بہت قابل ہے یا بیٹا بہت قابل ہے. ظاہر ہے جہاں پہ آپ نے رشتہ کرنا ہوتا ہے وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمارا بیٹا بہت قابل ہے, تو بہت سی چیزوں میں کمپرومائز بھی انسان کرنا پڑتا ہے. بہرحال آپ کو جو بتایا گیا آپ یہ وظائف کیجیے, انشاءاللہ اللہ کریم اپنا کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. کالر ہیں جی نیکسٹ. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں غلام زینب کر رہی ہوں لاہور سے. اچھا جی بتائیے. 2 بچے ہیں, میں روزگار نہیں بڑھنا, میں بڑی پریشان ہوں. اچھا جی, آپ مطلب خود کام کرتی ہیں یا آپ کا شوہر؟ جی میں کام کرتی ہوں, میرا شوہر کرتا ہے, اور میرے بچے 2 ہیں, انہوں نے نا کام کوئی نہیں بن رہا ان کا, وہ انہوں نے جو انہوں نے میٹرک کیا ہے, دونوں گھر فارغ بیٹھے, بہت پریشان ہیں. اچھا جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی چلیں آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی آپ کو بتا رہے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے. بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ کی کال کا. قبلہ پیر صاحب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ بچوں کے لیے بھی کہ وہ بھی کچھ کاروبار اور کام میں ان کا دل لگے, اور جہاں تک آپ اور آپ کے شوہر کاروبار کر رہے ہیں اس کے لیے بھی کچھ. دیکھیں میری بہنا, ایک تو صورت یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں تو آپ نماز مغرب کے بعد ایک مرتبہ صورت واقعہ جو ہے 27ویں پارے میں یہ آپ ضرور پڑھیں, اور بچوں کو آپ نماز کی طرف لائیں کہ بچے آپ کے نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی یا نہیں پڑھ سکتی ہیں, گھر میں سے جو بھی کوئی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے وہ پڑھ لے صورت واقعہ. باقی ہر نماز کے بعد اگر ایک تسبیح یا رزاقوں کی پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کا روزگار کھول دے گا. آمین جی, اللہ کریم اپنا کرم فرمائے, دعا ہے ہماری انشاءاللہ جی. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میں میری تکلیف یہ ہے کہ میں روزی نہیں ہو رہی ہے, بچے بڑے پریشان ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ روزی کے لیے تڑپ رہا ہوں, ادھر بیٹھا ہوں بے روزگار. اچھا اچھا اچھا, اللہ مہربانی. ٹھیک ٹھیک. کیا کام کرتے ہیں آپ, کیا کاروبار ہے آپ کا؟ میں پہلے ٹھیکیداری کرتا تھا, ابھی کچھ نہیں سر. اچھا جی ٹھیک. سر بھائی سب پریشان ہیں. کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ محمد صادق بیگل. بیگل. اچھا جی ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ.
جواب آپ سن لیں. کریمی صاحب آپ کو بتاتے ہیں کاروباری حوالے سے، اور جس طرح آپ نے بتایا کافی دیر سے بے روزگار ہیں. دیکھیں جی، جہاں تک تو اوورآل بات ہے، پوری دنیا میں اس وقت معاشی طور پہ بحران چل رہا ہے، کرائسس تو ہیں، لیکن بہرحال ہر انسان کو اپنی طور پر تگ و دو کوشش کرتے رہنا چاہیے. 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں. 101 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے معاشی معاملات میں بہتری پیدا فرمائے گا، اور یہ کثرت سے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے جو بھی پرابلم ہے انشاءاللہ وہ حل جلدی ہو جائے گی. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. بہت مختصر سے وظائف ہیں لیکن یہ ہیں بہت خاص. انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس کا آغاز کریں گے اور نماز کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ اول آخر جو شف کی برکت میں رہ کے جب آپ پڑھیں گے تو معاملات بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ، اور کاروباری حالات میں بھی بہتری انشاءاللہ آئے گی. باقی آپ کو کریم صاحب نے بھی بتایا ہے کہ اوورآل ہی سارے معاملات اس وقت جو ہے معاشی ڈسٹرب ہیں، تو انشاءاللہ سب کے لیے بھی دعا، اور ہر روز دعا بھی ہم آپ کوئل مہک کے پروگرام میں ہوتی ہے، تو آج بھی انشاءاللہ جب ہوگی تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے انشاءاللہ دعا کروائی جائے گی. دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، زرینا میرا نام ہے. اچھا جی. وہ میرا نا بچی کا مسئلہ ہے. کیا میری مسئلہ ہے؟ بچی کو نا بچی میری ماشاءاللہ اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک رہ رہی ہے، اچھا بس جی. اس کا میاں ہمارے گھر میں رہنے نہیں دیتا اس کو. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. یعنی آپ کی طرف مطلب آنے نہیں دیتا یا رہنے نہیں دیتا؟ لے کے بھی بہت کم آتا ہے، اور صرف گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر واپس لے جاتا ہے. اچھا اور جی. پھر رہنے بھی نہیں دیتا وہ بچی کو یہاں پہ. اچھا اچھا ٹھیک. کیا نام ہے ان کا آپ کے داماد کا؟ یعنی وقاص. ٹھیک. میں بہت پریشان ہوں، میں بیمار رہتی ہوں. میں کہتی ہوں چلو میری بچی آگے تھوڑا بہت میرے سے کام کروا دے، ایک ہی میری بچی ہے، بیٹا میرا بہت چھوٹا ہے ابھی. ٹھیک. چلیں انشاءاللہ جی ہم رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی. بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن. آپ پریشان بالکل نہیں ہوں. آپ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے جو چھوٹا بیٹا ہے جس نے آپ نے بتایا اس کے بارے میں بھی سوچیے. چلیں اس چیز کی تو آپ کو تسلی ہے کہ بیٹی آپ کی خوش ہے. تو رہی بات کہ جو ہمارے صاحب ہیں بھائی صاحب وہ آنے نہیں دیتے یا خود سے ساتھ لے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا نہیں، یہ میری بہنہ کا سوال ویسے مناسب ہی نہیں ہے. جی جی. کیونکہ اب میری بہنہ آپ کا اختیار نہیں ہے اس کے اوپر. اب آپ دعا کیا کرے اس کے لیے کہ اس سے اور اچھی بات کون سی ہے کہ وہ لے کے آتا ہے، گھنٹہ بیٹھتے ہیں اور وہ واپس لے کے آپ کی بیٹی کو گھر چلا جاتا ہے. بالکل. یہ بہت اچھی بات ہے آج کے دور میں. تو آپ اپنی بیٹی سے جتنا پیار کرتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اپنے اس داماد سے پیار کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں ان کی حفاظت کے لیے. تو انشاءاللہ اگر آپ دعائی کرتی رہیں ان کے لیے تو وہ بہتر ہے ان کے لیے. چل جی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی فیصل میری سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کے پروگرام میں اکثر کال کرتا رہتا ہوں. اچھا ٹھیک. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، بہت ڈیلے ہو کے کافی تک دو کے بعد کام ہوتا ہے، آسان سا کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی ڈیلے ہو جاتا ہے. اچھا جی. جی آج کل ایک پراپرٹی کا چھوٹا سا مسئلہ ہے میرا بنا ہوا، وہ بیچتا ہوں لیکن وہ بھی کبھی کیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی. کال کی، آپ نے سوال بتایا آپ نے اپنے بارے میں. اور کچھ کریم صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مطلب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح سے مراد یہ کہ جس طرح بھائی صاحب نے کہا کہ کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اتفاق سے کچھ 2-3-4 چیزوں میں رکاوٹ آ جائے تو وہ ایک دل میں وہم اور خیال جو ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ اپنی بہت سی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں. اور نظر جو ہوتی ہے حدیث کے روح سے اونٹ کو بھی ہنڈیا میں لے آتی ہے. اللہ. تو نظر بد سے بچنے کے لیے ایک تو اپنے معاملات کو خفیہ رکھیں. زیادہ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ جب کسی نہ کسی معاملے میں دیکھتے ہیں تو ہر ایک کی نظر ایک نہیں ہے. کوئی حسد کی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے. تو ایک تو کوشش یہ کریں کہ اپنے معاملات کو پوشیدہ رکھا کریں، لوگوں پہ زیادہ عیاں نہ کیا کریں. اور وظیفہ آپ کو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ان کا جو پراپرٹی کا معاملہ یا جو بھی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی. صبح نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ 313 مرتبہ پڑھیں. پروردگار انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آسانی پیدا کرے گا اور آپ کی جتنی رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں گے. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم ذرا آپ بند کر دیں پلیز. جی میرا نام عبید اللہ ہے، میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. اچھا جی بتائیے کیا سوال ہے؟
جی میں بہت ٹائم سے بے روزگار ہوں، اور جو بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا تو ہاتھ نہیں وہ مطلب بہت پریشان ہوتا ہوں، اور کام کوئی نہیں آتا. دبئی میں تھا، ادھر بھی بہت خراب تھا، ادھر بھی. تو اس کے لیے مفتی صاحب اور کوئی وظیفہ بتا دے تو. باقی بیمار بہت زیادہ، کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا مسئلہ، بہت 5-6 سال سے بہت زیادہ بیمار ہوں، دوسرا کوئی کام ہاتھ نہیں آتا ہے. تو اس کے لیے مفتی صاحب اور کچھ اللہ کا بہت مہربانی ہوگی. جی بہتر ہے، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ آپ کی کال کا. سوال آپ نے کیا اپنے بارے میں، انشاءاللہ ہم رہنمائی کر دیتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ بیمار بھی اور کاروبار میں بھی کسی چیز میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے. ابھی سعودیہ میں ہیں آپ، جس طرح آپ نے بتایا، پہلے غالباً دبئی اور بھی کسی جگہ پہ کاروبار کے لیے گئے لیکن کامیابی اس میں حاصل نہیں. دیکھیں میرے بھائی، ماشاءاللہ آپ اگر سعودیہ میں ہیں تو بہت ماشاءاللہ خوبصورت شہر ہے. آپ یقیناً نماز کی پابندی کرتے ہوں گے. صبح اٹھ کے آپ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں. روزانہ اپنا ایک معمول بنا لیں کہ میں نے سورہ یاسین صبح نماز کے بعد پڑھنی ہے. اس کے علاوہ یا کریم و یا لطیف ہو، اس کی ایک تسبیح آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. چھوٹی موٹی جتنی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین وہ دور فرما دے گا. آمین آمین آمین. جزاک اللہ جی. جو سوال آپ نے کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو جواب دے دیا ہے. قبلہ پیر صاحب نے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں مالک کائنات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ. مزید دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ شاہ ملک بات کر رہا ہوں، اور یہی پوچھ رہا ہوں مولانا صاحب سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے رمضان کس ٹائم پر فرض ہو گیا اور کتنا رمضان اس میں رکھا ہے، یہی پوچھ رہا ہوں بس سر. جی اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رمضان کب فرض ہوا ان کا سوال ہے، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے روزے رکھے یا کیا ان کے معاملات تھے، اس طرح کچھ وہ سوال. رمضان مبارک کے بارے میں جب روزے کی فرضیت ہوئی، جو ہمارے پاس اس وقت ہے اس کنڈیشن میں نہیں تھی. پہلے روزے میں اختیار دیا گیا، اس کے بعد یعنی کہا گیا روزہ رکھ لو چاہے چھوڑ دو، فدیہ دے دو. پھر کہا گیا کہ روزے رکھنا ضروری ہے لیکن جب تک آپ افطاری کر لیں گے، کھا لیں گے، اس کے بعد یہ کنڈیشن ہے جو ہماری ہے کہ رات کو کھائیں پئیں اور اس کے بعد پھر سحری. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ایام زندگی میں سب روزے رکھے، بلکہ آقا علیہ السلام تو ماہ شعبان سے روزے رکھنا شروع ہو جاتے. اور جہاں تک فرضیت کی بات ہے تو یہ ہجرت کے بعد فرض ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر روزے کی فرضیت ہوئی، اور اس کی تاریخ میں بہت سے اختلاف. بعد نے شوال لکھا اور بعد نے ماہ شعبان کو لکھا ہے. در مختار کا قول اور ہے، اور اس میں دوسرے جو اقوال ہیں جو کہ تبیان القرآن کے اندر موجود ہیں، اس میں یہ لکھا گیا کہ شعبان سے روزے کی فرضیت ہوئی اور ہجرت کے بعد، اور اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام اپنی زندگی کے آخر تک اسی طرح رمضان کے روزے رکھتے رہے. جی بہتر ہے بہتر ہے جی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. دیکھتے ہیں جی مزید جو نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ سر میں مسز فیصل بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. مسز فیصل جی، کہیے کیا سوال ہے؟ میں نے اپنے بھائی کے لیے استخارہ کروانا تھا کہ اس کے لیے نا شادی کے لیے لڑکی دیکھی ہے، میری کزن ہے وہ، تو اس کا نام ہے ارکاش اور بھائی کا نام ہے محمد عثمان، تو والدہ کا نام ہے یاسمین جمیل. تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ رشتہ مناسب رہے گا کرنا یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ٹھیک، چلیں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. رشتہ کو جو انہوں نے دیکھا. جی میرا بیٹا، میں آپ کو استخارہ بتا رہا ہوں، سنت کے مطابق آپ خود کریں. آج سے شروع کر دیں، نماز عشاء ادا کریں، صاف ستھرا لباس پہنیں، 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ ادا کریں. سونے سے پہلے باوضو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، اور اس کے درمیان میں یا خبیر و اخبرنی، یا علیم و علمنی، یا بصیر و ابصرنی، ان میں سے ایک لفظ پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں یا تینوں پڑھ لیں. یہ 11 دفعہ پڑھ کے آپ اپنا مقصد ذہن میں لے کر آپ سو جائیں. اللہ کے سپرد کریں اپنا مقصد جو بھی ہے. انشاءاللہ 2-3 دن یہ پڑھیں تو اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا اور آپ کو کوئی نہ کوئی اشارہ ہو جائے گا. اگر سبز یا سفید اشارہ ہو تو پوزیٹیو ہے، آپ رشتہ کریں، اور اگر سیاہ اور لال یعنی بلیک یا ریڈ اگر کوئی اشارہ ہو رہا ہے، صورت میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو پھر نیگیٹو ہے، آپ یہ رشتہ نہ کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی.
جواب سن لیا جی آپ نے، وضاحت کر دی ہے قبلہ سروردی صاحب نے، استخارہ خود سے آپ کو جو ہے وہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ آپ خود کریں گے تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو جائے، پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے مطلب جو ہے وہ بہتری ہو سکتی ہے۔ باقی اشارے کے طور پہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کس قسم کا اشارہ اور کس طرح ہوگا تو آپ کے لیے پازیٹیو ہے یا پھر آپ کے لیے نیگیٹو ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ کریم ان کے لیے، آپ کے بھائی کے لیے اور اس بہن کے لیے آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ مزید دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر ہیں جو شامل کرتے ہیں ہم پروگرام میں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ سنو، ہلو، وعلیکم السلام بھائی جان۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی حضرت صاحب سے میری ایک درخواست ہے جی آپ کی درخواست ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں ہمارے سامنے، ہم کس طرح ان پہ پیش کریں؟ خاموش رہیں، کیا کریں؟ ٹھیک جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ کریم صاحب سوال بھائی صاحب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ چمکتے ستاروں کی طرح ہیں، بے شک جن کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو پہلے تو ایسے لوگوں سے ملنے سے ہی گریز کریں کہ وہ اگر ایسا کلام کریں، اور اگر ایسا کلام کرتے ہیں تو حتی الامکان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ کسی بھی طور پر جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی ایسا جملہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اگر پھر بھی وہ کوئی باز نہیں آتا تو پاکستان میں قانون موجود ہے، اس قانون کے مطابق اس کی باقاعدہ FIR کرتی ہے اور اس پر اس کو قرار واقعی سزا بھی دی جاتی ہے۔ یہ سارے پروسیس ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کر سکتے ہیں۔ جی بہتر ہے، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ کال دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ جو ہیں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں نصیبہ بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے نا 5 سال سے الرجی کا ہے، تو میری بہن کے نا کسی بھی مطلب دوائی وغیرہ کھا رہی ہوں، ہٹتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب مسئلہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہر طرح کی والی میڈیسن کھانی ہے۔ تو اب شادی ہے 6 ماہ تک، تو اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شادی سے پہلے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو میں نے بہت مطلب کہ نا کہاں سے علاج کرایا لیکن حل نہیں ہو رہا مسئلہ میرا، تو آپ پلیز مجھے کچھ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اچھا جی، تو کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ مسرت۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ 25 ہونے والی ہے مطلب۔ ٹھیک جی اچھا جی، چلیں ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں میری بہن، پھر سب رہنمائی کر دیتے ہیں جو آپ نے الرجی جو سسٹم آپ نے بتایا ہے شادی سے پہلے۔ دیکھیں اصل میں نا بیٹا بات یہ ہے کہ کوئی بلڈ میں پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ الرجی ہوتی ہے۔ آپ میڈیسن ضرور کھائیں لیکن زیادہ تر جو گرم چیزیں ہیں ان سے اوائڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے، ایک آیت ہے، اس کا 9واں رکوع ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ 313 مرتبہ آپ نے اس آیت کو روزانہ پڑھ کر پانی دم کر کے آپ نے پینا ہے۔ یہ 11 دن آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ہر قسم کی جو گرم چیز ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، الرجی انشاءاللہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ کال ہے جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نمکانا صاحب سے بات کر رہی ہوں۔ ربینہ میرے بھائی کے نا پیسے پتہ نہیں گم ہو گئے یا کسی نے نکال لیے، بہرحال میرے بھائی کے پاس کسی کی امانت ہے۔ کیا گم ہو گیا؟ پیسے پتہ نہیں کسی نے نکال لیے، پتہ نہیں گم ہو گئے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا آپ نا کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ نعمت بدل دے دیں، جس کے پیسے تھے اس کی امانت لوٹا دیں۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کے بھائی کا؟ خالد محمود۔ ٹھیک، چلے ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں جی آپ کو کچھ، کریم صاحب رہنمائی بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے۔ جی کسی کی کوئی شے گم ہو جائے، جیسے انہوں نے کہا کہ پیسے یا گم ہوئے ہیں یا کسی نے نکالے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ وظیفہ بہترین وظیفہ ہے، گم شدہ چیز مل جاتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اس کے ساتھ ایک جملہ اضافی ہے، ان اللہ جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین ضالتی۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں لکھا ہے، اس کے پڑھنے سے گم شدہ چیز مل جاتی ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ان اللہ جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین ضالتی۔ یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، کثرت سے پڑھتے جائیں، یا حفیظوں کی بھی کثرت کریں،
اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان پڑھے ہوئے کلمات کی برکت سے اگر شے گم ہوئی ہے تو انشاءاللہ ان کو مل جائے گی، اور اگر کسی نکالی ہے تو پروردگار ان کی کفایت کے لیے بھی کوئی اسباب پیدا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی کریم صاحب آپ کا۔ دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور پھر سوال کیجیے۔ جی فرمائیے۔ سر مجھے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میرے چاچو کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ کس کی شادی؟ میرے چاچو کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فریض نام ہے اس کا۔ اچھا جی جی، تو کیا وجوہات ہے؟ اچھا، عمر کیا ہے ان کی چاچو کی آپ کے؟ جی ان کی عمر کتنی ہے؟ عمر 30 ہوگی۔ اچھا جی، والدہ کا نام بتا دیں ان کی۔ بیگل۔ اچھا جی، چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ میرے محترم، اپنے چاچو کے لیے آپ نے سوال کیا ہے اور ان کی شادی کے لیے کہ ان کی شادی ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، 30 سال کی عمر آپ نے بتائی ہے، تو کچھ رہنمائی ان محترم کی فرمائیے۔ دیکھیں، شادی کی وجوہات بے شمار مسئلے مسائل گھریلو ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں ڈیمانڈیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو میرے بھائی آپ انشاءاللہ مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے، اور یقیناً آپ نماز کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائیں، اور چاچو جن کی شادی کا مسئلہ انہیں بھی کہیں نماز کی پابندی کریں، اور انشاءاللہ جب نماز پڑھیں گے تو اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ 11 دن سورت محمد پڑھیں نماز ظہر کے بعد، یہ 26ویں پارے میں ہے، اور آپ نے 11 دن پڑھنا ہے اس کو، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ چاچو آپ کا پڑھے یا آپ پڑھ لیں، لیکن مقصد ذہن میں رکھ کے اینڈ پہ آپ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے۔ سورہ محمد، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ پیر صاحب آپ کا۔ مزید دیکھتے ہیں جی، آگے نیکسٹ کال ہے، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میرے بھائی میں افضل بات کر رہا ہوں شکر گڑھ سے۔ جی میرے محترم بولیے۔ بھائی میرا مسئلہ کوئی فطری طور پہ ایسا ہے کہ میں 2-4 دن طبیعت میری ٹھیک رہتی ہے، خوشباش، اگلے 2-3 دن بالکل خفا غصہ، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اچھا جی، تو کوئی ایسا مطلب بتا دیا جائے کہ کیا اس میں کوئی جو خرابی ہے، یا کوئی میں ایسا سبق پڑھتا رہوں کہ یہ غصہ بھی بہت آتا ہے بات بات پہ، اکثر لڑائی جھگڑا میرا ہر کسی سے، اور 2-3 دن بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہوں، پھر بہت خوشباش رہتا ہوں، پھر اگلے 2-3 دن اس طرح سلسلہ کو چلتا رہتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں جی، آپ کا سوال ہم سمجھ گئے ہیں، اور کریم صاحب اس کا انشاءاللہ کو جواب بھی دیں گے کہ تحمل مزاجی اور سکون، اور پھر جو ہے وہ مطلب آپس میں لوگوں کے ساتھ پیار، اتفاق، محبت۔ اس میں دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ظاہر بات ہے کچھ عادات ہوتی ہیں، اور ظاہر بات ہے نیچر اور فطرت انسان کے ساتھ ہے، تو بعض لوگوں کی نیچر اور فطرت میں غصہ شامل ہوتا ہے، ان کو تو خود انالیسس کی ضرورت ہے، اپنا اپنا تجزیہ کریں اور کوشش کریں ان عادات سے بچنے کی اور اپنی عادات پر قابو پانے کی۔ یہ بہت بڑی پریکٹس ہوتی ہے جو انسان آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان کا یہ مسئلہ ہے، تو روزانہ صبح ایک تسبیح یا اللہ یا سلاموں کی پڑھ لیا کریں، یا اللہ یا سلاموں کی ایک تسبیح، انشاءاللہ سارا دن پروردگار ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور غصے پہ انشاءاللہ ان کو کنٹرول حاصل رہے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کریمی صاحب آپ کا۔ مزید بڑھتے ہیں جی آگے پروگرام میں، اور جو نیکسٹ کالر ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا سوال اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ عامر بات کر رہا ہوں سر۔ جی عامر صاحب فرمائیے۔ میرا کوئی مولانا صاحب کوئی کاروبار نہیں ہے، میں نے نکاح کیا ہے، کوئی یعنی کہ کوئی کام بھی کرتا ہوں نا، اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا؟ ہاں کوئی کام میرا نہیں چلتا، کوئی رضا کلو نہیں چلتا، کوئی کام نہیں کرنا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ خیر کرے۔ اچھا جی، چلیں ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں میرے محترم، آپ پریشان نہیں ہوں، نکاح آپ نے کیا ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے بعد آپ اور پریشان ہو گئے ہیں، تو پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ جو نصیب میں ہے وہ بھی ہوگا، اور معاملات بس یہ ایک وہم ہوتا ہے کہ میں نے شاید یہ نکاح کر لیا اور اس کی وجہ سے میرے لیے مسائل پیدا ہو گئے۔
بارکہ میرے بھائی، آپ یقین رکھیں اور اللہ کے حضور میں آپ دعا کیا کریں، نماز کی پابندی کریں۔ آپ صرف 11 دن اگر سورۃ البقرہ پڑھیں صبح کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ روزانہ پڑھیں، اور جب سورۃ البقرہ پڑھ لیں تو پانی دم کر کے گھر میں چھڑکاؤ بھی کر دیا کریں اور وہ پانی پی بھی لیا کریں۔ یہ 11 دن ذرا اس کو پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر فرما دے گا۔ آمین آمین، اللہ کریم اپنا کرم فرمائے جی۔ کالر ہیں جی، ہمارے مزید شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی میرے بھائی بولیے۔ تو میں نے حضرت صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی بات کر، وہ سن رہے ہیں، آپ بتائیے کیا ہے سوال۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب میرا ایک آپ سے سوال تھا۔ ایک میرا بیٹا ہے، احسن علی نام ہے، پچھلے 1 مہینے سے اس کی کچھ ایسی طبیعت خراب ہوئی ہے، پہلے ہیپاٹائٹس ہو گیا، پھر کڈنی کا مسئلہ ہو گیا، پھر اس کے بعد لیور کا ہو گیا۔ شکر الحمدللہ کا بہتر ہے، کھاتی رہا، ہاتھی ٹھیک ہے۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آیا یہ کہنے کی باتیں ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کیا کرایا تھا یا کوئی اثرات سے، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ کبھی کچھ ہو جاتا ہے گھر میں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اتنی پریشانی ہے، پورا رمضان سمجھ نہیں آتی کیا کریں، کچھ مجھے پلیز بتائیں اس کے بارے میں۔ کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ احسن علی نام ہے۔ ٹھیک ٹھیک، چلے ٹھیک ہے میرے بھائی، انشاءاللہ کریمی صاحب نے آپ کا سوال سنا ہے مکمل، وہ آپ کو انشاءاللہ آگاہ کرتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ایک تو ان کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور آزمائش پر صبر کرنے والے کو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اور یہ پریشانیاں، تکالیف، آزمائشوں کا آ جانا بھی یہ مومن کے ایمان کی ایک تو ابتلاء اور آزمائش کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے بہت سی نوید اور خوشیاں ملنے کی بہت بڑی ایک نوید بھی ہوتی ہے۔ تو لہذا آپ کوشش کریں اپنے گھر کے اندر پاکیزگی کا خیال رکھا کریں، پاک صاف رہا کریں، نماز پڑھیں 5 وقت کی۔ گھر کے اندر جو اس وقت جتنی پریشانیاں، اس کا حل یہ ہے کہ سب لوگ بیٹھ کے 1001 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں، سب بیٹھ کے، بچے بھی بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، خود گھر میں درود تنجینہ 1001 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو حسب توفیق و اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تکلیفیں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ بیٹا بھی جب بیماری کی طرف زیادہ جائے، تکلیف آپ دیکھیں محسوس ہو رہی ہے، تو درود تنجینہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ طاق عدد میں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ صحت یابی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ آمین، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ جی۔ کالر ہیں جی، ایک اور شامل کر رہے ہیں پروگرام میں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میں رضوان بات کر رہا ہوں ٹوپا ٹیکسنگ سے۔ جی میرے بھائی، میرے نا تقریباً 7-8 سال سے نا میرے ڈپریشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پہلے ہی سائیکاٹرسٹ سے دوائی لے رہا تھا، ٹھیک ہے، ابھی پھر میں نے دوائی شروع کی ہے۔ مجھے نا زندگی سے بالکل جو ہے نا وہ بیزاری ہو جاتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے، کچھ جینے کو یا کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، نہ کام ہو رہا ہے مجھ سے، نہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں تو کوئی چیز، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ گھر کے افراد، نہ کام کاج، یعنی لیٹا ہوں تو لیٹا رہتا ہوں، منجی سے بھی نہیں اٹھایا جا رہا۔ اللہ مہربانی کرے میرے بھائی، چلے ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ پریشان بالکل نہیں ہوں، اور امید بالکل جو ہے وہ ایسے مطلب مت آپ ہاریں، اور حوصلہ بھی رکھیں۔ سلبندی صاحب انشاءاللہ کچھ رہنمائی کریں۔ جی انشاءاللہ 2 کام ہیں میرا بیٹا آپ نے کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر تو پانی دم کر کے پی لیا کریں۔ اس کے ساتھ آپ نے جب چاہیں آپ نے گاہے بگاہے دن میں آپ نے آیت الکرسی کا ورد جاری رکھنا ہے، یہ جتنی پڑھ سکتے ہیں آپ آیت الکرسی باوضو، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، نماز کے علاوہ پڑھنا چاہیں آیت الکرسی کا ورد جاری رکھیں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے پانی دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ہو جائے گا، اور جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کے مطابق اللہ انشاءاللہ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، اور آخر میں دعا انشاءاللہ ہوگی ہر روز کی طرح۔ محترم پروفیسر محمد علی کریمی صاحب دعا فرمائیں گے، آپ سب دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار جتنے افراد
اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے گھروں میں بیٹھے مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ حضرات جتنے بھی دعا میں شریک ہیں یا اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے افراد ہم سے دعاؤں کی توقعات رکھتے ہیں یا اللہ ان کی دلی مناجات کو قبول فرما۔ پروردگار جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اور یہ گھڑیاں تیری بارگاہ میں عزو انکساری سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جتنے افراد وبائی مرض میں مبتلا ہیں یا اللہ ان سب کو صحت یابی عطا فرما۔ بالخصوص ہم سے متعلق ہمارے بہت سے افراد دوست احباب جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان سب کو صحت یابی عطا فرما۔ انصاری برادران میں سے جتنے بھی افراد اس وقت بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہیں یا اللہ ان سب کی تکالیف کو دور فرما۔ ہمارے بہت سے محترم ساتھی دوست احباب اور بالخصوص انصاری برادران سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں یا اللہ ان سب کو روح بصحت فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا جو اس وبائی مرض میں مبتلا ہو کر مختلف تکالیف کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں یا اللہ ان سب کو بیماری سے صحت یابی عطا فرما۔ پاکستان اور اس میں بسنے والے اور جہاں کہیں مسلمان ہم سے دعاؤں کی توقعات رکھتے ہیں گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیماری کی کیفیت میں ہیں یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ پروردگار انہیں جلد صحت یابی عطا فرما اور ہم سب کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما۔ اور جو احباب اس وقت دنیا کے اندر مختلف مقامات پر اس بیماری کے خلاف کسی نہ کسی اعتبار سے مصروف عمل ہیں پروردگار ان سب کی غیب سے مدد فرما۔ ہمارے ڈاکٹر ہمارے جتنے بھی ادارے مل کر اس بیماری میں کے حوالے سے لوگوں کی معاونت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی بھی غیب سے مدد فرما، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی غیب سے مدد فرما، ان ڈاکٹر حضرات کی غیب سے مدد فرما جو اس بیماری کے اندر مبتلا لوگوں کی کسی نہ کسی اعتبار سے خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما، جہاں کہیں بھی لوگ بیماری میں مبتلا ہیں بالخصوص انصاری برادران میں سے تمام کو صحت یابی عطا فرما۔ اللہم قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا، اللہم دافع البلیات ادفع بلیاتنا، اللہم شافی الامراض اشف مرضانا، اللہم شافی الامراض اشف مرضانا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا اللہ ہم عاجز ہیں گناہ گار ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں یا اللہ اپنی رحمت کا صدقہ پروردگار جلد ہی ہمیں اس وبائی مرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تیری مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تیری قدرتوں سے سوال ہے، اپنی رحمت کا واسطہ بالخصوص اہل ایمان اور جتنے بھی دوست احباب ہم سے دعاؤں کی توقعات رکھتے ہیں، ناظرین جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم، ہمارے انصاری برادران محمود اکرم انصاری صاحب، ان سے وابستہ جتنے بھی دوست احباب ان کے رشتہ دار احبہ، پروردگار سب کو جلد صحت یابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔